In this lecture, I will discuss the energy conservation opportunities in boilers. कौन कौन से तरीके हैं कि जब हम बॉयलर में एनर्जी को सेव कर सकें, इसको कंजर्व कर सकें, तो हम उसको डिस्कस करेंगे। तो जो लॉसेस होते हैं वो ज़्यादातर होते हैं कंबस्चन से, कंबस्चन ऑफ फ्यूल, वहाँ पे लॉसेस होते हैं। हीट ट्रांसफ़र लॉसेस में कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन की वजह से लॉसेस होते हैं। इसके अलावा जो ऑक्सिलरी पावर कंजम्पशन इक्विपमेंट है, जैसे कि ब्लोअर है, फैन है और पंप है, तो उनके अंदर भी लॉसेस होते हैं। इसके अलावा वाटर क्वालिटी से रिलेटेड लॉसेस होते हैं एंड लॉसेस ड्यू टू द ब्लो डाउन में अब हमने लास्ट लेक्चर्स में पढ़ा कि ब्लो डाउन जो है वो TDS लेवल को मेंटेन करने के लिए होता है, और ब्लो डाउन जो वाटर है उसमें टेम्परेचर उसका हाई होता है। तो हम वन बाय वन इन लॉसेस को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो है फैक्टर, दैट इज़ स्टैक टेम्परेचर। स्टैक जो है इसको हम चिमनी भी बोलते हैं। जो बॉयलर की चिमनी है जहाँ से फ्लू गैसेस और एग्जॉस्ट जो है वो हाई टेम्परेचर पे होता है, वो वहाँ से निकलता है, दैट इज़ कॉल्ड स्टैक। तो उसके टेम्परेचर को हमने कंटिन्यूसली मॉनिटर करना है। अगर स्टैक का टेम्परेचर कम होगा तो इसका मतलब हमारे लॉस कम है, हमारी बॉयलर की एफिशिएंसी ज़्यादा है। तो स्टैक का टेम्परेचर जो है वो कभी भी 200 डिग्री सेंटीग्रेड से इंक्रीज़ नहीं करना चाहिए। तो जो स्टैक का टेम्परेचर अगर 200 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ जाता है तो ये कुछ इंडिकेट करता है। एज अ मेंटेनेंस इंजीनियर जब आप प्लांट पे जाएंगे तो बॉयलर पे अगर आप काम करते हैं तो स्टैक जो है उसका टेम्परेचर आपने कंटिन्यूसली मॉनिटर करना है। स्टैक चिमनी को कहते हैं, ठीक है। अच्छा जी, जो स्टैक का टेम्परेचर है अगर 200 डिग्री से बढ़ जाए तो फिर हमारे लिए कोई प्रॉब्लम है। इसका मतलब क्या है कि वो इंडिकेट कर रहा है स्केलिंग हो चुकी है अंदर, और उसके लिए हमें जो है शट डाउन करना पड़ेगा, उसकी रिपेयर और मेंटेनेंस, क्लीनिंग करनी पड़ेगी बॉयलर की टू रिड्यूस द स्टैक टेम्परेचर। तो क्लीनिंग जो है वो फ्यूल साइड की भी होगी और वाटर साइड की। फ्यूल साइड मतलब जहाँ पे फ्यूल बर्न हो रहा है उसकी भी क्लीनिंग की ज़रूरत है, और वाटर साइड जहाँ पे पानी कन्वर्ट हो रहा है इनटू स्टीम, उसकी भी वहाँ पे भी स्केलिंग हो चुकी है, वहाँ पे उसकी हमें क्लीनिंग करने की ज़रूरत है। अच्छा जी, सेकंड है जो जहाँ पे हम एनर्जी को कंजर्व कर सकते हैं, सेकंड पार्ट है इसका, दैट इज़ फीड वाटर प्री हीटिंग यूजिंग इकोनोमाइज़र। इकोनोमाइज़र कहते हैं एक हीट एक्सचेंजर होता है। जो गैसेस निकल रही हैं चिमनी में से, एग्जॉस्ट गैसेस जो निकल रही हैं उनका टेम्परेचर है 200 डिग्री प्लस। तो इकोनोमाइज़र का काम क्या है कि उस जो हीट है उस एग्जॉस्ट गैस में, या जो एग्जॉस्ट है बॉयलर का, उसमें से जो गर्म हवा गुजर रही है उसमें से हीट को रिकवर किया जाए, और उस जो वेस्ट हीट से फीड वाटर को जो फीड वाटर हम बॉयलर के अंदर फीड कर रहे हैं उसको प्री हीट कर दिया जाए। यानी कि जो वाटर हमने बॉयलर को देना है उसको पहले से ही हीट करके अंदर भेजा जाए, ताकि हमारा फ्यूल जो है वो बचे और जो वेस्ट हीट एग्जॉस्ट में जा रही है वो कम से कम जाए। तो इकोनोमाइज़र जो है उस वक़्त लगाया जा सकता है, ये फिजिबल उस वक़्त होता है जब हमारा फ्लू गैसेस यानी कि एग्जॉस्ट का जो टेम्परेचर है वो 200 डिग्री से ऊपर हो। तो 200 डिग्री से अगर टेम्परेचर नीचे है तो फिर इकोनोमाइज़र की ज़रूरत हमें नहीं पड़ेगी। अच्छा जी, जो क्लीन फ्यूल्स होते हैं जैसा कि नेचुरल गैस है, LPG है और ऑयल है, अगर वो हम बर्न कर रहे हैं बॉयलर में तो जो
جو economy of heat recovery must be worked out as the flue gas temperature may be well below 200 ڈگری سینٹی گریڈ. تو یہ کہہ رہا ہے کہ جب کلین آئل ہم یوز کرتے ہیں تو 200 ڈگری سے نیچے ہمیں یہ ہیٹ ریکوری کی ضرورت نہیں پڑے گی. تو پوٹینشیل کیا ہے انرجی سیونگ کا؟ پوٹینشیل فار انرجی سیونگ ڈپینڈز آن دا ٹائپ آف بوائلر انسٹالڈ اینڈ فیول یوزڈ. تو یہ اکانومائزر ہمیں کس کنڈیشنز میں لگانا چاہیے، یہ بتا رہا ہے کہ جب کون سی ٹائپ کا بوائلر ہم یوز کر رہے ہیں اور اس کا جو اسٹیک کا ٹمپریچر ہے یعنی کہ ایگزاسٹ ٹمپریچر وہ 200 ڈگری سے پلس ہونا چاہیے. اس کے بعد جو تھرڈ ہے ایریا جہاں پہ ہم انرجی سیو کر سکتے ہیں، ایفیشنسی کو بڑھا سکتے ہیں، دیٹ از کمبسچن ایئر پری ہیٹ. یعنی کہ جو ایئر ہم نے بھیجنی ہے ٹو برن دا فیول اس کو پہلے سے پری ہیٹ کر دیا جائے. اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے، اس کو پری ہیٹ اس طرح جس طرح ہم نے فیڈ واٹر کو پری ہیٹ کیا، اسی طرح ہم کمبسچن ایئر جو کہ ہم نے ایئر فیول کو برن کرنے کے لیے دینی ہے اس کو بھی پری ہیٹ اکانومائزر کی مدد سے کیا جا سکتا ہے. تو اکانومائزر کی جو فیزیبلٹی ہے کہ اس کو ہم فیڈ واٹر کو پری ہیٹ کرنے کے لیے یوز کریں یا اس کو کمبسچن ایئر کو پری ہیٹ کرنے کے لیے یوز کریں، یہ ہم اس کو انویسٹیگیٹ کرتے ہیں انجینئرز. اور اگر کمبسچن ایئر کا ٹیمپریچر ہم 20 ڈگری سینٹی گریڈ تک بڑھا دیں تو اس سے ایفیشنسی 1% بوائلر کی وہ بڑھ جاتی ہے. تو زیادہ تر جو ہے ہیٹ ایکسچینجر یوز ہوتا ہے جو کہ فلو گیسز جو فلو ایگزاسٹ میں گیسز نکل رہی ہیں ان کی مدد سے ایئر کو پری ہیٹ کیا جائے. اس کے علاوہ برنرز بھی یوز ہوتے ہیں، جو برنر جو ہیں وہ پہلے سے ہی ایئر کو گرم کر کے تو اس کو کمبسچن کے لیے اندر بھیجتے ہیں. اچھا جی، نمبر 4 ہے انکمپلیٹ کمبسچن. تو انکمپلیٹ کمبسچن کا مطلب ہے کہ جو فیول ہے وہ پوری طرح سے برن نہیں ہوا. جیسے کہ ہم نے گاڑیوں میں بھی دیکھتے ہیں کہ اگر گاڑی میں سے دھواں نکل رہا ہے تو اس کا مطلب ہے فیول جو ہے وہ ان برن، ڈیزل جو ہے یا جیسے ٹرکس میں ہوتا ہے وہ ان برن نہیں باہر نکل رہا ہے، یعنی کہ وہ پوری طرح سے برن نہیں ہوا. اور انکمپلیٹ کمبسچن کیوں ہوتی ہے؟ اٹ از ڈیو ٹو دا شارٹیج آف ایئر، یعنی کہ ایئر فیول مکسچر پراپر نہیں بنا، اس میں ایئر کم ہے، آکسیجن کم ہے. اچھا جی، ایئر کم ہو سکتی ہے یا فیول زیادہ ہو سکتا ہے، سرپلس آف فیول اور پور ڈسٹریبیوشن آف فیول، یعنی کہ فیول جو ہے وہ پراپرلی سپرے ہی نہیں ہوا. جو نوزلز انجیکٹرز یوز ہوتے ہیں انجن کے اندر وہ ان کا کام ہوتا ہے کہ فیول کو پراپرلی سپرے کرنا. تو اسی طرح بوائلر کے اندر بھی انجیکٹرز ہیں، نوزلز ہیں جو کہ فیول کو سپرے کرتی ہیں، اور اگر وہ سپرے صحیح نہیں ہو رہا تو پھر فیول صحیح طرح سے پورا برن نہیں ہوگا. تو اس کے علاوہ جو کول فائرنگ جو کہ بوائلر جو کول پہ چل رہے ہوتے ہیں اس میں بھی ان برنڈ جو ہے فیول رہتا ہے اور وہ ایک بڑا لاس ہوتا ہے. اب یہ جو کول ہے جو پورا برن نہیں ہوا، کمبسچن نہیں ہوئی، اس کی کچھ وجوہات ہیں. اس میں سے ایک جو بڑی وجہ ہے کہ جو کول کا جو سائز ہے، اب اس میں کچھ بڑے سائز کے پیسز ہیں، کچھ چھوٹے ہیں. تو یونیفارم سائز کا اگر ہم کول اندر بھیجیں گے تو وہ پورا برن ہوگا، لیکن اگر کوئی بڑا اس میں سے پیس چلا جاتا ہے تو اس کو برن ہونے میں زیادہ ٹائم لگے گا. تو وہ جو بڑے پیسز ہیں وہ پھر ان برنڈ ہی باہر نکل آتے ہیں. تو برننگ جو کمبسچن ہے فیول کی وہ کمپلیٹ جب تک نہیں ہوگی تب تک ہماری ایفیشنسی جو ہے کمبسچن ایفیشنسی وہ کم رہے گی. اس لیے کمپلیٹ برننگ آف فیول جو ہے وہ ضروری ہے، اور یہ ہوتی ہے بائی سپلائنگ ایکسیس ایئر، یعنی کہ ایئر زیادہ دیں، فیول کو اچھی طرح سے ڈسٹریبیوٹ کریں اور فیول کا سائز اور کوالٹی ایک جیسی رہے. اس کے بعد ہے جی نمبر 5 ایکسیس ایئر کنٹرول. ایکسیس ایئر کنٹرول یعنی کہ جو ایئر ہیں ہم نے کمبسچن کے لیے دینی وہ ایکسیس کوانٹٹی میں ہونی چاہیے. ایکسیس ایئر از ریکوائرڈ ان آل
practical cases to ensure complete combustion, یعنی combustion کے لیے ہم نے انشور کرنا ہے کہ ایئر از ایکسیس. تو دا آپٹیمم، اب ایکسیس کی بھی ایک لمٹ ہے کہ کتنی لمٹ ایکسیس دی جائے. تو آپٹیمم جو ایکسیس ایئر لیول فار میکسیمم بوائلر ایفیشنسی اکرز when the sum of the losses due to the incomplete combustion and the losses due to the heat in flue gases is minimum. یعنی کہ دو چیزیں جو ہم نے دیکھنی ہیں کہ ایئر جو ہم نے ایکسیس کتنی دینی ہے وہ دو چیزوں پہ ڈپینڈ کرتی ہے. ایک تو جو فلو گیسز کا جو ٹمپریچر ہے وہ منیمم ہو جائے، اور دوسرا جو کمبسچن ہے وہ میکسیمم ہو جائے. تو ان دو جب کرائٹیریاز پہ ہم میٹ کر لیں گے تو ہم وہاں پہ کہیں گے کہ یہ جو ایئر ہے یہاں پہ اب آپٹیمم لیول پہ پہنچ گئی ہے، یعنی کہ آئیڈیل کنڈیشن پہ پہنچ گئی ہے. تو یہ جو ہے ایئر سپلائی یہ ڈپینڈ کرتی ہے ڈفرینٹ ڈیزائنس پہ، یعنی کہ ہر بوائلر ٹو بوائلر ویری کرتی ہے. اور جب یہ بوائلر کوئی بھی لگتا ہے تو اس کی ایئر فیول ریشو وہاں پہ فزیکلی سیٹ کی جاتی ہے بائی انجینئرس، جو کہ انجینئرس کو انسٹال کر رہے ہیں وہاں پہ. تو یہ جو ٹیبل ہے یہ ہمیں کچھ فیولز اور ان کی ایئر فیول ریشو کے بارے میں بتا رہا ہے. اس کے اندر جو کنٹینٹس ہیں اور اس کی لیے فیول ایئر کتنی چاہیے، تو یہ ہمیں اس ٹیبل سے مل سکتی ہے. تو ٹیبل 2.5 یہ ہمیں بتاتا ہے ایکسیس ایئر لیولز، یعنی کہ ایئر لیول ایکسیس ایئر کتنی چاہیے ہمیں اور کون سے فیول کے لیے ہمیں کتنی ایکسیس ایئر چاہیے. اس کے بعد جی ہے نمبر 6 ہے ریڈیشن اینڈ کنویکشن ہیٹ لاس. تو جو بوائلر ہے اس کی جو سرفیسز ہوتی ہیں ساری وہ ہیٹڈ سرفیس ہیں. تو جو ہیٹڈ سرفیس ہے وہ ہائی ٹیمپریچر پہ ہوتی ہے ایز کمپیئر ٹو دا انوائرمنٹ. جو ہمارے سراؤنڈنگ ہیں اس سے ٹیمپریچر اس کا ہائی ہوتا ہے. جب اس کا ٹیمپریچر ہائی ہوگا فرام دا سراؤنڈنگ تو وہ اس کی وجہ سے ریڈیشن اینڈ کنویکشن ہیٹ لاس ہوگا، یعنی کہ وہ جو ہیٹ ہے فرام دا ہاٹ سرفیس آف بوائلر وہ ہیٹ ہوا میں جائے گی، ساری ضائع ہوگی. تو پھر اس لیے جو ہیٹڈ سرفیسز ہوتی ہیں بوائلر کی اس کو ہم انسولیشن کرتے ہیں. انسولیشن سے یہ ہے کہ جو ہیٹ لاس ہے وہ کم ہو جاتا ہے. اچھا جی، اس کے بعد نمبر 7 ہے آٹومیٹک بلو ڈاؤن کنٹرول. ہم نے دو طرح کے بلو ڈاؤن ڈسکس کیے تھے. ایک ہوتا ہے مینول، جس میں ہم ایک شفٹ میں ایک یا دو دفعہ بلو ڈاؤن کو ویلو کو اوپن کرتے ہیں. لیکن اگر آٹومیٹک کنٹرول ہوگا بلو ڈاؤن کا تو وہ کس طرح سے آپریٹ ہوگا آٹومیٹک؟ وہ دو چیزوں پہ آپریٹ ہوگا. ایک تو واٹر کنڈکٹیوٹی، یعنی کہ واٹر کنڈکٹیوٹی جب بڑھ جائے گی، واٹر کے اندر سے کرنٹ کی کنڈکٹیوٹی بڑھے گی تو اس کا مطلب ٹی ڈی ایس لیول ہائی ہے. تو اس وجہ سے وہ آٹومیٹک جو بلو ڈاؤن والو ہے وہ خود بخود اوپن ہو جائے گا. تو یہ، اور سیکنڈ جو اس کا پیرامیٹر ہوتا ہے دیٹ از پی ایچ لیول. تو یہ دونوں چیزوں کو مانیٹر کرتا رہتا ہے. آٹومیٹک سسٹم لگے ہوتے ہیں سینسرز، اور وہ خود بخود اس کو آپریٹ کروا دیتے ہیں بلو ڈاؤن ویلو کو. اس کے بعد نمبر 8 ہے ریڈکشن آف اسکیلنگ اینڈ سوٹ لاسز. تو سب سے پہلے اسکیلنگ تو ہمیں پتہ ہے کہ یہ سالٹس جو اس کے اندر، ہم اس کے پہلے بھی ڈسکس کیا، سالٹس کی وجہ سے اسکیلنگ ہوتی ہے. اور جو سوٹ ہے اس کا مطلب ہوتا ہے جو کاربن، جو فیول جب برن ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے کاربن کے ڈپازٹس آ جاتے ہیں. آپ نے گاڑیوں کے انجن میں بھی دیکھا ہوگا کاربوریٹر کے اندر کاربن جم جاتی ہے، یا ویلز کے اوپر بھی کاربن جم جاتی ہے. جو اس کا کمبسچن چیمبر ہوتا ہے انجن کا وہاں پہ کاربن جم جاتی ہے. تو یہ اسی طرح جب فیول جب فائر ہوتا ہے، جب کمبسچن ہوتی ہے بوائلر کے اندر، تو اس کے اندر بھی جو کمبسچن چیمبر ہے وہاں پہ جا کے یہ کاربن جو ہے وہ جم جاتی ہے، ڈپازٹس بن جاتے ہیں، سوٹ، اس کو ہم بولتے ہیں سوٹ. تو یہ جو سوٹ ہے یہ بلڈ اپ ہوتی ہے آن ٹیوبس، اور یہ پھر انسولیٹر کا کام کرتی ہے، یعنی کہ ہیٹ ٹرانسفر. جب جیسے جیسے یہ کاربن ڈپازٹ بڑھتے جاتے ہیں تو ہیٹ ٹرانسفر کم ہوتی جاتی ہے، جو کہ ہمارے لیے نقصان دہ ہے. تو
اب یہ سوٹ ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ جب اسٹیک ٹمپریچر بڑھیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ سوٹ بلڈ اپ ہو گیا ہے. تو یہ جو اسکیلنگ ہے اور سوٹ ہے یہ انڈیکیٹ ہوتی ہیں فرام اسٹیک ٹمپریچر، یعنی کہ جو ایگزاسٹ پہ ٹمپریچر جب بڑھے گا تو ہمیں پتہ چلے گا کہ اب بوائلر کی مینٹیننس کا ٹائم آ گیا ہے. اب اس میں سے اسکیلنگ بھی ریموو کرنی ہے جو کہ واٹر سائڈ پہ ہوگی، جہاں پہ واٹر سرکولیٹ ہو رہا ہے وہاں پہ ٹیوبز پہ جو اسکیلنگ آ گئی ہے وہ ریموو کرنی پڑے گی. اس کے علاوہ جو سوٹ ہے وہ بھی ہمیں ریموو کرنا پڑے گا. اچھا جی، نمبر 9 ہے ریڈکشن آف بوائلر اسٹیم پریشر. جب اسٹیم کا پریشر ہم کم کر دیتے ہیں تو سیچوریشن ٹمپریچر آف اسٹیم وہ بھی کم ہو جاتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ پریشر کم ہونے سے جو ہے بوائلنگ ٹمپریچر وہ بھی کم ہو جاتا ہے. تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں اسٹیم کا پریشر کم چاہیے یا کوئی مشین جو ہے وہ بند ہو گئی ہے تو ہم جو اسٹیم کا پریشر جو مینیجر ہے یا انجینئر ہے وہاں پہ وہ کم کر سکتا ہے. اس سے کافی حد تک ہمارے جو آپریٹنگ کاسٹ ہے، فیول کاسٹ ہے، وہ بوائلر کی کم ہو جائے گی. اس کے بعد ہے ویریبل سپیڈ کنٹرول فار فینز اینڈ بلوورز اینڈ پمپس. تو جو کمبسچن ایئر جو ہم سپلائی کر رہے ہیں اس کی جو سپلائی ہے وہ کنٹرول کی جاتی ہے بائی ڈیمپرز. تو ڈیمپرز جو ہیں وہ اتنا اچھا کنٹرول نہیں دیتے. ڈیمپرز جیسے کہ آپ نے گاڑیوں میں بھی دیکھا ہوگا کہ وہاں پہ تھروٹلز لگے ہوتے ہیں اور جو کہ ایئر فلو کو کنٹرول کرتے ہیں. لیکن اگر ان ڈیمپرز کو ہم ریپلیس کر دیں بائی ویریبل سپیڈ فینس، مطلب جتنی ایئر چاہیے اتنی ہی سپیڈ پہ وہ موٹر چلے گی، تو وہ جو ہے اس سے یہ ہوگا کہ جو پاور ریکوائرڈ تھی فینس پہ یا موٹرز پہ تو وہ کم ہو جائے گی. بجائے اس کی کہ ہم وہ باقی پاور ضائع کریں ڈیمپرز پہ تو ہم ویریبل سپیڈ جو موٹر ہے یا فین ہے وہ انسٹال کر سکتے ہیں. نمبر 11 ہے جی افیکٹ آف بوائلر لوڈنگ آن ایفیشنسی. اچھا جی، بوائلر کی جو ایفیشنسی ہے وہ میکسیمم ہوتی ہے جب اس کو 75% لوڈ پہ چلایا جائے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے کہ آپ ایک بائک چلاتے ہیں تو آپ اگر اس کو فل سپیڈ پہ چلائیں تو وہ زیادہ فیول کنزیوم کرے گی، بجائے اس کے کہ آپ اس کو ایک نارمل سپیڈ پہ چلائیں 50 یا 60 کی سپیڈ پہ چلائیں تو وہ اس کی ایفیشنسی میکسیمم ہوگی. تو ایک آپٹیمل سپیڈ یا لوڈنگ ہوتی ہے جس پہ جا کے ایفیشنسی جا کے میکسیمم ہوتی ہے. اس سے کم سپیڈ پہ بھی یا لوڈ پہ بھی ایفیشنسی کم ہوتی ہے اور میکسیمم پیک لوڈ پہ بھی ایفیشنسی کم ہوتی ہے. تو آپٹیمم جو لوڈ ہے اگر ہم اس پہ چلائیں گے بوائلر کو تو ایفیشنسی میکسیمم ہوگی، اور جو میکسیمم فل لوڈ پہ اگر ہم چلاتے ہیں تو ایفیشنسی کم ہو جاتی ہے، اگر لوور لوڈ پہ چلاتے ہیں تو بھی ایفیشنسی کم ہوگی. تو ہمیں جو بوائلر ہے اس کو ہم نے چلانا ہے 75% پہ، یعنی کہ اگر ہم اس کا فل لوڈ اگر اس کا ہے اگر 100 تو ہم نے اس کو 75% پہ چلانا ہے. اس کے بعد ہے نمبر 12 پراپر بوائلر اسکیجولنگ. اس کا مطلب ہے کہ اگر ایک انڈسٹری میں 3 سے 4 بوائلر لگے ہوئے ہیں اور آپ ایک ہی بوائلر چلا دیتے ہیں فل لوڈ پہ اور تو وہ فیول زیادہ کنزیوم کرے گا، بجائے اس کے کہ آپ 2 بوائلر چلائیں اور وہ 75% لوڈ پہ چلائیں تو وہ جو ہے فیول کم یوز کریں گے ایز کمپیئر ٹو سنگل بوائلر. اس کے بعد نمبر 13 ہے جی بوائلر ریپلیسمنٹ. بوائلر کب ریپلیس کیا جائے؟ جب آپ کو اس کی ایفیشنسی کم ہو جاتی ہے، یعنی کہ ہم نے اس کی ایفیشنسی ہی ایک میجر کرائٹیریا ہے کہ بوائلر کی اب ریپلیسمنٹ کا ٹائم ہے، یا پھر جو بوائلر ہے اس کو ریپلیس کیا جاتا ہے اکارڈنگ ٹو دا ریکوائرمنٹ، یعنی کہ وہ ہماری مشین کی ریکوائرمنٹ نہیں پوری کر رہا یا ہم نے پلانٹ جو ہے وہ اس کو ایکسپینڈ کر دیا ہے، اس کی ایکسپینشن ہو گئی ہے. تو اب جو اولڈ جو بوائلر ہے وہ ان ایفیشینٹ ہے اور وہ کیپیبل نہیں ہے کہ وہ چیپر فیول کو وہ یوز کر سکے. تو یہ سم
جو ہیں ایریاز ہیں جہاں پہ جا کے ہم انرجی کو سیو کر سکتے ہیں اور ایفیشنسی کو امپروو کر سکتے ہیں.